अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। अर्थ नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ जुनून के एपिसोड 97 का पार्ट 4 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। और मेरा दूसरा चैनल है हुदा नॉवेल्स के नाम से, जाके इसको सब्सक्राइब करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जरमिश इसकी शर्ट अपनी लरसती उंगलियों से जकड़े इसकी सब आंखों में देख रही थी। वो इस पर झुकाव मुजस्सम था, इसे देखे ही जा रहा था। ख्वाब सराब या हकीकत, वो अभी तक भी यकीन था। इसे देखने के लिए सदियां भी कम थी, मगर जमूर टूटना ही था। और टूट क्या था? इस औरत ने सीधा दिल पर गोली मारी थी, सीधा दिल की जगह। इतनी बेरहमी, दिल के जख्मों से आज भी खून रिश्ता था। वो कैसे इसे माफ़ कर सकता था? वो माफ़ करने के लिए एक सदी गंवा सकता था, तो वो क्यों नहीं? वो कैसे लम्हों में इसे माफ़ कर दे? दिल के सिले जख्म उधड़ने लगे। वो इसके ऊपर से झटके से उठा। सरमिश की हेजल गई आंखों में इसे खोने का खौफ छाया था। दिल में वहमों के साथ इस मर्द का हिजान पैदा हुआ। इस मर्द की दहशत दिल से क्या दूर हो सकती थी? सरमिश पलटे इसे देखने लगी, जिसके करीब ही खड़ा मिरर में इसका अक्स पर निगाहें जमाए हुए था। जरमिश का तनफ़ुस गैर हमवार होने लगा। गुलाब होता चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा। क्या करने आई हो आज यहाँ? गोली मारनी है तो ये लो। आर्यान ने मुड़ते हुए पिस्टल इसकी तरफ उछाली। पिस्टल जरमिश की तरफ आन गिरी थी। वह उठकर बैठते कितनी देर पिस्टल को देखती रही, फिर पिस्टल को एक हाथ में जकड़ा। ओह माय वेनम, अभी तक अंदर से जहरीली है, मुझे यहाँ मारने आई है। ग्रेट। वो हंसते हुए इसके करीब आया। अ वुमन टर्न्स ऑफ मैन माइंड्स। एक पाँव बेड पर रख के वो जरमिश की थोड़ी सख्ती से जकड़ गया। मेरे मामले में ऐसा नहीं है। एक औरत नहीं, एक ही औरत मेरा दिमाग बंद कर सकती है। वो मजीद झुके इसकी नाजुक कमर को सख्ती से जकड़ गया था। जरमिश अपने निचले लब पर दांत काट गई थी। वो इसे बेहद सख्ती से कमर से जकड़े हुए था। इसकी उंगलियां जरमिश की कमर पर घटती जा रही थी। वो एक ही औरत सिर्फ मेरी बीवी है। इसके गाल पर वो झुक गया था। जरमिश इसकी शर्ट मुट्ठी में जकड़ गई थी, एक हाथ में पिस्टल को मजबूती से थामे हुए। वो इसके गाल पर झुका रहा। अब भी वक्त जैसे रुक गया था। वो इसके गाल को काटता रहा, चूमता रहा। वो पीछे हटने की जुर्रात न कर सकी थी, ना वो इसे हरकत दे रहा था। ये वो शिद्दतें थी जिस पर वो जरमिश का दिल ठहर जाता था। आज भी ठहर गया था। इसके बदन से उठती मैसूर कुन खुशबू जरमिश के असाब पर तारी हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद होने लगी। वो खुद को इसे सौंप गई थी। बदन ढीला पड़ गया था, मगर पिस्टल अभी तक वो मजबूती से थामे हुई थी। पता नहीं आज किस पर कहर ढाना था। दोनों की सांसें तेज होने लगी। वो इसकी कमर को जकड़े इसके नकूश पर जा बजा अपना सफाक लम्स छोड़ने लगा। समातों में गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। वो इस गोली की आवाज़ कैसे भूल जाता, जो बेयकीनी से धड़कनें रोक गई थी। वो एक झटके से अपनी आंखें खोल गया था। इस तकिए पर पटकता हुआ कई कदम पीछे हुआ। जरमिश मुअत्तजब होती फिर आंखें खोल ली। वो इससे दूर खड़ा था। जरमिश इसे भीगी उलझन भरी निगाहों से इसे देख रही थी। चलाओ गोली मिसेस खान। वो दीवार से टेक लगा इसे देख रहा था, लबों पर कड़वाहट, मगर सब आंखें। इनका क्या कर था जो हर कहानी सुना देती थी? इस औरत के मामले में तो वो झूठ बोल ही ना सकता था। वो जादूगरनी थी। दिल बेदर्दी से नोचा था, मगर आज भी ये दिल इस औरत का असीर था। इसी के नाम पर धड़कता था। आखिर कौन से वजीफे करती थी ये औरत? वो खुद को इसकी मुरीदी में छुड़वा ना पाया था। गोली जिस औरत ने मारी थी, दिल कह रहा था इसी औरत के कदमों में झुक जाए। इश्क करने वाले कहाँ अनाए रखते हैं भला। सब्ज आंखें इसके सामने सजदा जेर होने को तैयार थी। वो इसे मुश्तल निगाहों से देखता रहा। सामने बैठी औरत भी इसे ही देख रही थी, बिना पलके झपकाए, सहर सदा सी। पिस्टल अभी तक अपने हाथ में जकड़े। ना सिर्फ इसे देखने का अंदाज बदला था, बल्कि इसके अंदाजो अतवार भी बदल गए थे। कुछ देर पहले जो खौफ था अब जायल हो चुका था। मारो गोली। मुझे यूं खुद को देखते पाकर झुंझलाया था। जरमिश निगाहें झुका गई थी। दिल में दर्द उठा था। वो इस मर्द की सब आंखों में अपने लिए मोहब्बत तो न कम कर सकी थी, मगर यकीन टूट चुका था। वो इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। जरमिश ने पिस्टल बेड पर रखी और बेड से उतरते इसकी तरफ बढ़ी। वो सहर ज़दा आंख सा इसे देखते गया। वो धीरे धीरे इसकी तरफ कदम बढ़ा रही थी। वो इसके करीब आते इसके सीने पर सर रख गई थी। आह, अब ये औरत क्या करना चाहती है? दिल में वाकई शिद्दत से दर्द उठा था। ये औरत मौत थी और इसका पलटना कयामत। वो मुतजब सा सांसें गहरी होने लगी। कदम लड़खड़ा गए थे। वो इसके साथ लिपटी रही दीवारों के साथ टेक लगा गया था। नाजुक हाथों की गिरफ्त मजीद मजबूत हुई थी। वो इसे ना झटक सका था, ना अपना सका था। दिल ने इबादत की है, तेरी ही बस चाहत की है। वो इसके सीने पर सर रख के कह रही थी। वो मुजस्सम था, फिर से इसकी सहर अंगेज जमूद में जकड़ा गया था। जुबान तालू से चिपक गई थी। दिल की तेज होती धड़कन जरमिश के समाते सुन सकती थी।
وہ مسکرانے لگی، آنکھوں کے کنارے گیلے ہونے لگے۔ کیا چاہتی ہو؟ بے بسی سے کہا۔ کسی کو معاف کروانے کے لیے نہیں آئی، مگر آج بھی تمہیں کسی کو مارنے نہیں دوں گی۔ حاکم خان آج بھی مجھے خود سے زیادہ عزیز ہے، وہ اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے کہہ رہی تھی۔ یہ بتانے کے لیے آئی ہو کہ کرب کہاں سے عورت اس سے عشق کرنے پر افسوس ہوا؟ وہ اسے خود سے جھٹکتے ہوئے اونٹمن پر بیٹھتے اپنی گردن چکا گیا تھا۔ جن سے عشق کیا جائے وہ بے حس ہوتے ہیں، یا عشق کرنے والے ڈھیٹ۔ وہ جان نہ سکا تھا، وہ گردن چکائے بیٹھا رہا، اس کے سامنے کھڑی سے دیکھتے رہی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بری طرح سسک رہی تھی۔ ایک اور ان عورتوں کا ہتھیار، کمبخت یہ عورتیں بہت ہی ظالم ہوتی ہیں۔ وہ بیڈ پر لیٹے بازو سر کے نیچے باندھ گیا تھا، پیروں کو وہ اونٹمن پر رکھے ہوئے تھا جس پر گولی ماری تھی اس عورت نے۔ وہ اس کے آنسو کے آگے ہار رہا تھا۔ وہ غصے سے اٹھ کر بیٹھا، قہر بار نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ جب مجھے گولی مار ہی دی تھی، خود کو اریسٹ کیوں کروا دیا تھا؟ اس کے آنسوؤں پر زہر خند نگاہ ڈالے پوچھا۔ دل کر رہا تھا یہ آنسو لبوں سے چن لے۔ زرمش نے آنکھیں اٹھائے اسے سراسیمگی سے دیکھا۔ او خدایا، یہ آنکھیں، یہ عورت ہی نہیں جادوگرنی تھی۔ یہ آنکھیں بھی طلسماتی سحر پھونکتی تھیں۔ وہ لب کاٹ گیا تھا۔ بتاؤ۔ آواز گرجدار ہوئی۔ وہ بری طرح سہمی تھی۔ ایک اور فریب اور دھوکا۔ قتل کرنے والے بھلا ڈرتے ہیں کیا؟ وہ اسے کاٹدار نگاہوں سے گھورتا رہا۔ خود کو سزا دینی تھی، پرسوز ہچکی لی۔ مل گئی پھر سزا؟ بے حد و حساب۔ تمہارے جانے کے بعد پتہ چلا قیامت کیا ہوتی ہے۔ وہ اب اپنے لفظوں کے طلسماتی حصار باندھ رہی تھی۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ ناخنوں سے نوچنے لگا۔ مرنے کے بعد بھی مجھے عذاب میں دھکیلنا چاہتی تھی تم؟ تکلیف میں ہوتی میں مرنے کے بعد بھی سکون نہیں پا سکتا تھا، وہ مدھم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ زرمش کی آنکھیں شدت سے بہنے لگی تھی۔ کتنے مہینوں بعد کسی نے بتایا تھا وہ کتنی انمول ہے۔ تم نے بھی تو ہمیشہ مجھے تکلیف دی ہے، روتے ہوئے کہا۔ خود کو زیادہ دی ہے، وہ مدھم لہجے میں اعتراف کر رہا تھا۔ مجھے بہت کچھ کہا میرے کردار پر۔ وہ آگے جملہ مکمل نہ کر سکی تھی۔ اس کی معافی نہیں ہو سکتی، نہ میرے پاس کوئی لفظ ہیں جو ان لفظوں کا مداوع کر سکیں۔ ابھی بھی نگاہیں جھکائے کھڑا ہوں، چاہو تو پھر سے مار دو، میں اپنی جان تم پر صدقہ کر چکا ہوں۔ وہ مزید شدت سے رونے لگی تھی۔ بڑے ہی جان لیوا انداز تھے اس مرد کے، وہ لمحوں میں معتبر کر دیتا تھا۔ میرے بابا کو معاف نہیں کرو گے؟ گھٹی سی آواز میں پوچھا۔ وہ اپنی سرخ آنکھیں اس کی گلابی ہوتی آنکھوں میں گاڑ گیا تھا۔ لمحے گزرنے لگے، ساتیں خاک ہونے لگی، آنکھیں دھندلی ہونے لگی۔ وہ لب کھینچے رہا۔ سامنے کھڑی عورت نے نہ منت کی تھی نہ حکم دیا تھا، ایک سوال پوچھا تھا اور اس سوال کے جواب میں آج بھی ان کی کہانی کی اینڈنگ لکھی تھی۔ وہ اسے بے لچک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر صاف اور واضح تھی۔ وہ آج بھی اس کے جواب میں اسے ٹھکرا سکتی تھی۔ معاف نہیں کر سکتا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے جواب دیا۔ وہ اس کے جواب پر ہنسنے لگی تھی۔ دیوار سے سر ٹکائے وہ ہنستے ہنستے رو رہی تھی۔ میری کہانی کی اینڈنگ کبھی ہیپی نہیں ہو سکتی، میں وہ کالا سایہ ہوں جو اپنی ہی خوشیوں کو کھا جائے، ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حاکم خان کو معاف نہیں کر سکتا، مگر اپنا بدلہ تم پر وار دیا۔ وہ جھٹکے سے سیدھے ہوئی بے یقینی سے اسے دیکھا۔ حاکم خان کو میری طرف سے سوئی بھی نہیں چبھے گی، یہ کہتے اسے کتنی سوئیاں چبھی تھی وہی جانتا تھا۔ چادر اوڑھو، میں تمہیں ڈراپ کر آتا ہوں، وہ کہتے کھڑا ہوا۔ زرمش کے بے جان وجود میں ہلچل نہ ہوئی تھی۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتے واش روم میں گھس گیا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ واش روم سے باہر آیا۔ چہرے پر پانی کے قطرے تھے۔ ٹاول سے چہرہ پونچھتے اس نے ٹاول بیڈ پر پھینکا۔ سبز آنکھیں لہو ہونے لگی۔ وہ کمرے میں نہیں تھی، چادر دوپٹہ یہیں پڑا تھا، بیڈ پر پسٹل بھی نہیں تھی۔ آریان خانزادہ نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنساتے خود کو پرسکون کرنا چاہا، مگر سکون کہاں۔ وہ تیز تیز قدموں سے کمرے سے نکل آیا۔ وہ کاٹیج میں کہیں نہیں تھی۔ آریان خانزادہ کی گردن کی رگیں ابھرنے لگی۔ عورت ہمیشہ اس کے ضبط کو کڑے مراحل میں گزارتی ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے کاٹیج سے باہر آیا۔ باہر طوفان آیا ہوا تھا، طوفانی بارش برس رہی تھی۔ لمحوں میں وہ گیلا ہو گیا۔ آسمان بجلی کڑکنے پر اس کی جان حلق میں اٹکی تھی۔ وہ کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ وہ پل کی طرف بھاگا تھا۔ پل آندھی کے زور پر بری طرح چرچرا رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے پل پر چڑھ آیا تھا۔ پل کے وسط میں وہ رک گیا تھا۔ وہ پل کے اطراف میں بندھی رسیوں کے ساتھ ٹیک لگائے آسمان کی طرف گردن اٹھائے کھڑی تھی۔ پسٹل اپنی کھنپٹی پر رکھے ہوئے آریان خانزادہ کو سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ وہ بری طرح لڑکھڑایا، بلکہ چرچراتے پل نے اسے زور سے دھکیلا۔ وہ پل کے گرد بندھی رسیوں پر گرا تھا۔ پل بری طرح ڈگمگا رہا تھا۔ وہ بے خوف و خطر کھڑی تھی، ایسا لگتا تھا وہ ابھی نیچے دریا میں گر جائے گی۔ آریان دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ،
وہ اپنی کنپٹی پر پسٹل رکھے دھاڑی تھی، ساتھ ہی بجلی اتنی زور سے چمکی تھی کہ دل بند ہونے لگا تھا۔ وہ رک گیا، اس کا دل تو پہلے ہی رکا ہوا تھا۔ سامنے کھڑی عورت اس کا دل نہ صرف دھڑکانا جانتی تھی بلکہ روکنا بھی جانتی تھی۔ کیا چاہتی ہوں؟ وہ چیخا تھا۔ کل تمہاری موت چاہتی ہوں، آج اپنی موت چاہتی ہوں۔ نہ آواز لرزی تھی، نہ آواز لرزی تھی، نہ وہ لرزی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی پسٹل اپنی کنپٹی پر رکھے ہوئی تھی۔ پسٹل نیچے کرو۔ آریان کی آواز خوف سے لرز گئی تھی۔ نہیں کروں گی، خود کو مار ڈالوں گی یا پھر اس پل سے کود جاؤں گی۔ چٹانی لہجے میں کہا، کیوں کر رہے ہو ایسے؟ وہ اس کی طرف پھر سے بڑھا تھا۔ خبردار میری طرف بڑھی، جو گولی تھوڑی دیر بعد مارنی ہے وہ ابھی خود کو مار ڈالوں گی، تیش سے کہتے آگے بڑھنے سے روکا۔ وہ رک گیا تھا، سب آنکھوں میں خوف سمایا ہوا تھا۔ دوش پر پل لرزا تو وہ رسیوں پر بری طرح گری تھی ضربش۔ وہ چیخا تھا، پاس مت آنا میرے۔ وہ سیدھی ہوتی خود کو سنبھال چکی تھی۔ آریان خانزادہ اپنے بالوں کو بے دردی سے نوچتے جہاں تھا وہیں رک گیا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ ہاں؟ وہ چیخی، بہت عظیم مرد بن رہے ہو، حاکم خان کو تمہاری طرف سے اب سوئی بھی نہیں چبھے گی۔ واہ واہ، کیا بات ہے آپ کی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے استہزائی انداز میں تالیاں بجا رہی تھی اور اس کی طرف پھر سے بڑھا۔ وہ اسی لمحے پھر سے اپنی کنپٹی پر پسٹل رکھ گئی تھی۔ وہ مٹھیاں دبوچتے رک گیا تھا۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، اب کیا کروں؟ سوئیاں چبھوں تمہارے باپ کو؟ وہ تیش سے جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ خوف آریان کے رگوں پہ میں لہو بن کر دوڑنے لگا تھا۔ وہ اس کے سامنے خود پر پسٹل تانے ہوئی تھی۔ قیامت کا سا سما تھا۔ مجھے تمہارا احسان نہیں چاہیے، اپنا احسان اپنے پاس رکھو۔ وہ ہنسیانی چیخی، کیا چاہتی ہو؟ مار ڈالوں حاکم کو؟ آریان خانزادہ کا دل کر رہا تھا وہ اس پل سے کود جائے۔ اگر وہ عورت خود پر پسٹل نہ رکھے ہوئے ہوتی وہ ایسا کر بھی گزرتا۔ اب ساری عمر مجھے تم نہیں اپناؤ گی، میں نے تم پر گولی چلائی، تم نے مجھے معاف کر دیا، مگر مجھے سزا اب کسی اور طریقے سے دو گے؟ وہ بھیگے لہجے میں سوال کر رہی تھی۔ میں تمہیں سزا دوں گا؟ وہ حیران ہوتے اپنے سینے پر انگلی رکھے ہوئی تھی۔ ہاں دو گے، کیونکہ میں تمہارے پاس خدائی، اب تم بھی مجھے دھتکارو گے جیسے ساحر دھتکارتا تھا۔ آج بھی اس پل پر یہ نام اس عورت کے لبوں سے خنجر کی طرح دل میں پیوست ہو گیا ہے۔ بارش کے موٹے موٹے قطرے آگ بن کر جسم پر برسنے لگے۔ مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا، جسے میں چاہوں وہ مجھے چاہ تو سکتا ہے مگر مجھے مل نہیں سکتا۔ وہ شدت سے رو دی تھی، اتنی بے اعتباری، اتنی بے یقینی۔ وہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، آخر کب تک یہ عورت اس کا موازنہ کرتی رہے گی؟ وہ آج بھی اسے بے حد تکلیف دے چکی تھی۔ برچھی سینے پر گھبوتی تھی، پھر بے رحمی سے کھینچ کر نکال دیتی تھی۔ تم ساری عمر اب اس زوم میں رہو گے، میری خاطر میرے باپ کو معاف کیا، اس لیے اب میں ساری عمر تمہاری بے اتنائی سہوں گی۔ بہت خود غرض ہو تم مرد سارے، ہم عورتوں کا وجود ہی نہیں۔ وہ روتے ہوئے استہزائیہ مسکرائی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی جا رہا تھا۔ گولی مار دی، 21 سال پہلے کا ناسور کی طرح دل میں پنپتا بدلا معاف کر دیا گیا تھا۔ اب بھی کہتی تھی اس کا وجود نہیں۔ اب کیا چاہتی ہو؟ ضبط سے پوچھا۔ اپنی موت؟ وہ جتنا چیخ سکتی تھی اتنا چیخی تھی۔ طوفان بارش کی وجہ سے پل دائیں بائیں جھولنے لگا تھا۔ وہ آگے کو ہوتے لڑکھڑائی تھی۔ وہ اسی لمحے اس کی طرف تیزی سے بڑھتے اس کے نازک جسم کو مضبوطی سے تھام گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، اس کی مضبوط باہوں میں پھڑپڑائی تھی۔ آریان اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے ہاتھ سے پسٹل چھینتے دریا میں اچھال گیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے جان لینے سے گولی ہی مارنی پڑتی ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے صرف آنکھیں گاڑے گرائی تھی۔ نہیں، دیکھ لینا بھی کافی ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اعتراف کیا۔ کود کر رہوں گی اس پل سے، دیکھ لینا تم، اسے وارن کیا تھا۔ دیکھ رہا ہوں۔ اس کی بھیگی لٹیں گال سے ہٹاتے کان کے پیچھے عرصی۔ مجھے چھونے کا حق نہیں رکھتے تم۔ وہ اس کی باہوں میں بری طرح پینک ہوئی تھی۔ وہ جو چاہتی تھی وہ کیوں نہیں کہہ رہا تھا؟ کیوں اتنا ٹھنڈا تھا آج؟ برف کی چٹان کی طرح سزا تو پوری دیتا تھا، معاف کرتا تو پوری طرح کرتا۔ وہ اسے ہچکولے لیتے دیکھ رہی تھی۔ پھر کسے ہے حق؟ اس کی ہتھیلی پر لب رکھتے پوچھا۔ تمہیں تو بالکل حق نہیں ہے۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچا۔ وہ دونوں ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے اسے مزید اپنے قریب کر گیا تھا۔ دونوں پل کے وسط میں کھڑے تھے۔ ہواؤں کے جکڑ سے پل زور زور سے ہل رہا تھا، مگر اب یہ ہلتا پل ان کے قدم لڑکھڑانا پا رہا تھا۔ یہ حق تو تا عمر مجھے ہی رہے گا۔ روز محشر بھی میں ہی تمہیں ملوں گا، تم چاہو یا نہ چاہو، ادھر بھی میری ادھر بھی میری۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اظہار افسوس کر رہا تھا۔ زرمش کو اس کا اظہار افسوس خنجر کی طرح کاٹ گیا تھا۔ کوئی بتائے اس مرد کو، وہ تو کئی زندگیاں اس کے نام کر چکی تھی۔ ایسا ہی ہے وہ، اور اس کا مجھے افسوس رہے گا۔ اپنی رندھی ہوئی آواز پر قابو پاتے اسے کہ یقین پر مہر لگائی تھی۔ عشق میں جھکنا اسی مرد کو تھا۔ وہ جھکنے کا عدل فیصلہ کر چکی تھی، مگر میں تو اس بات پر ساری عمر اتراؤں گا۔ وہ اس کے ناک کی ٹپ کو چوم گیا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اس کے حصار میں بری طرح پھڑپڑائی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا چاہتی تھی، مگر جو وہ کر رہا تھا وہ نہیں چاہتی تھی۔
وہ تو تب بھی تمہیں کبھی نہیں چھوڑا جب تم سے نفرت کرتا تھا۔ ازہد سنجیدگی سے کہا، نفرت کرتے تھے مجھ سے؟ تم بھی تو کرتی تھی اور کرتی ہو۔ وہ بھی آج اس عورت کے لبوں سے وہ سننا چاہتا تھا جو اس کی آنکھیں کہہ رہی تھی کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک بات پر زور دیا۔ نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ زرمش اس کے چھوڑنے پر بے یقین ہوئی تھی۔ بدن بری طرح لرزا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم پیچھے کی طرف بڑھا رہا تھا۔ جاؤ مسز خان، آج تم پر تمہاری نفرت بھی وار دی۔ اب کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ وہ پلٹ گیا تھا۔ زرمش کا وجود بری طرح کپکپانے لگا۔ اسے سب کچھ چکراتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کے قدموں کی بھاری چاپ دل پر پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسی لمحے دریا میں ایک جھماکا سا ہوا تھا۔ کڑکتی بجلی سے پل بری طرح لرزاؤ تھا۔ آریان خانزادہ نے پلٹتے ہوئے ہراساں نگاہوں سے پل کو دیکھا۔ وہ پل پر نہیں تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح پل کے کنارے پر آتے رسیوں کو جکڑ گیا تھا۔ زرمش! وہ دیوانہ وار چیخا تھا۔ دوسرے لمحے وہ بھی پل کے نیچے کود گیا تھا۔ وہ دیوانہ وار تیرتے اسے تلاش کر رہا تھا۔ سینے کے زخم ابھی بھرے نہ تھے، مگر زخموں کی کسے پرواہ۔ وہ جو آتی جاتی سانسوں کی ضمانت تھی وہ ہی نہ رہی تو وہ کیا کرے اس بے جان جسم کا۔ بارش کی وجہ سے دریا میں ہیجان آیا ہوا تھا۔ وہ آگے کو تیرنے کی کوشش کرتا، لہریں اسے دور اچھال دیتی تھیں۔ زرمش! وہ اوپر ہوتے حلق کے بل چیخ رہا تھا۔ گھپ اندھیرا تھا، بجلی کڑکتی تو سب کچھ روشن ہو جاتا۔ مسز خان! وہ دیوانہ وار چیخ رہا تھا۔ وہ کہیں دکھائی نہ دی تھی۔ سانسیں حلق میں گھٹنے لگی تھی، جسم بے جان ہوا تھا۔ وہ ہاتھ پیر مارتے پھر سے اسے تلاش کرنے لگا۔ اسی کے لیے تو زندگی کمائی تھی۔ وہ نہ رہی تو جسم بے جان لاشا ہو جائے گا۔ ضد، غصہ، دیوانگی، بدلاہٹ، جذبے کا تعلق زرمش سے ہی جڑتا تھا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ زوردار ایک لہر نے اسے دور دھکیلا تھا۔ یکدم بجلی پھر سے چمکی تھی۔ وہ دکھائی دی تھی۔ آریان کی سانسیں لوٹ آئی تھیں۔ لہروں نے اسے بھی ابھی تک بچایا ہوا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ پیر مارتے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آریان تیزی سے اس کی طرف بڑھا، اسے کمر سے جکڑے اپنے سینے سے لگایا۔ چھوڑ مجھے! وہ اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کرتے چیخی تھی۔ آریان اسے سختی سے کمر سے جکڑے دریا کے کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ اتنی ضدی ہو رہی تھی، اسے بہتے دریا، بارش، کسی چیز سے خوف نہیں آ رہا تھا۔ آریان اسے کنارے پر لاتے بری طرح زمین پر پٹکتے اس پر حاوی ہوا۔ اب دونوں اپنی بے ترتیب سانسیں درست کرتے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کیا چاہتی ہو؟ ابھی بھی ضبط سے پوچھا تھا۔ جتنا غصہ اشتعال تھا وہ وہی جانتا تھا۔ وہ اپنی بھڑکتی رگوں پر بمشکل قابو پائے ہوئے تھا۔ اس کے وجود کی ہر رگ ایسے پھڑک رہی تھی، لگ رہا تھا تمام نسیں پھٹ جائیں گی۔ زرمش چہرہ ہاتھوں میں چھپائے چیخ چیخ کر رو دی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے اوپر سے اٹھتے اپنے بال مٹھیوں میں دبوچ گیا تھا۔ آدھا وہ پاگل تھا ہی، پورا پاگل کرنے پر وہ تلی ہوئی تھی۔ کیا چاہتی ہو بتاؤ مجھے، وہی دوں گا۔ وہ اس کے اوپر آتے اس کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا گیا تھا۔ طلاق چاہیے مجھے، دے سکتے ہو؟ وہ چیخ اٹھی۔ آج تو وہ ڈر ہی نہ رہی تھی۔ دے دوں گا، وہ نرمی سے کہتے اس کے اوپر سے اٹھ گیا تھا۔ عجب ضد، وہ ایک دوسرے سے باندھے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے لیے سانسیں وار سکتے تھے، مگر چند لفظ زبان پر نہ لا پا رہے تھے۔ وہ بے یقینی سے لیٹی رہی۔ وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑا دریا میں طغیانی لہروں پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ وہ زمین سے اٹھتی اس کی طرف تیزی سے بڑھی تھی۔ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑا، مجھے چھوڑ دو گے مجھے؟ وہ ہسیانی ہوئی تھی، گلا بیٹھ رہا تھا، بدن ارتعاش کی کیفیت میں تھا۔ وہ تو آج اس مرد کا قتل بھی کر سکتی تھی جو اسے چھوڑنے کی بات کرتا تھا۔ تم ہی تو چاہتی ہوں، نرم لہجے میں کہا۔ سورج مغرب کی بجائے مشرق میں ڈھل جائے، میں مان سکتی ہوں، تم مجھے چھوڑ دو۔ یہ یقین نہیں کر سکتی، وہ بے یقینی سے سر دائیں بائیں ہلا رہی تھی۔ جب تم مجھے چاہتی ہی نہیں، کیا فائدہ اس رشتے کا مسز خان؟ تمہیں خوشی دے رہا ہوں، اس کا تڑپنا محسوس کرتے بھی وہ ظالم بنا ہوا تھا۔ آخر چاہتا کیا تھا آج یہ انسان؟ تم مجھے چھوڑ دو گے، کسی اور کی ہو جائے گی وہ۔ یاد رکھنا، ہچکی لیتے سے ڈرانا چاہا، جلانا چاہا، وہ سچ میں جل گیا تھا۔ رگیں سبز ہونے لگیں، پھر آگ سے سرخ۔ وہ خود پر ضبط کیے رہا، کسی اور کی ہی ہو مسز خان۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کیا۔ جسم میرا، دل کسی اور کا۔ کان میں جھکتے کاٹدار لفظوں کا زہر اتارا۔ دل کس کا ہے؟ لرزتا جسم، روتی آنکھیں معتجب تھیں۔ اس کا تو پور اس مرد کا تھا، پھر دل کیسے کسی اور کا ہو سکتا تھا؟ اسی کا۔ وہ اسے چھوڑتے پھر سے اپنے قدم پیچھے بڑھانے لگا۔ بہت تڑپایا تھا اس عورت نے، بہت جلایا تھا۔ دل کا تاجر اب سود و ضیاع گن رہا تھا۔ اس عورت نے اسے بری طرح لوٹا تھا۔ اب عشق اس کا لین دین برابر کرنے جا رہا تھا۔ وہ بچڑا تو اس ادا سے کہ رت بدل گئی۔ اس شخص
ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے کہہ کے لگا رہا تھا، تیزاب کی مانند اسے جلا رہی تھی۔ زرمش لرزتے ہوئے برستی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کیا یاد رکھے ہوئے تھا؟ کوئی اس بے رحم عورت کو بتائے، وہ بس یہی تو یاد رکھے ہوئے تھا۔ گولی ماری وہ تو کب سے بھول گیا تھا۔ سبز آنکھیں تم بھولی ہی کہاں ہو زرمش؟ وہ اسے چپتی نگاہوں سے دیکھتے کہہ رہا تھا۔ وہ سیاہ ساڑی میں بھی یاد آئی تھی۔ درجن بھر گولیاں آج بھی سینے پر داغ دے وہ مسکراتے ہوئے اپنی جان سے جائے، مگر وہ اس کے سامنے کسی اور مرد کا نام بھی لے وہ تڑپ کر آج بھی مر جائے گا، بھول ہی نہیں سکتی۔ روتے ہوئے سے شکوا کھنا نگاہوں سے دیکھا، اپنا عکس پہچان ہی نہ سکا۔ کیا فائدہ ایسے عشق کا؟ وہ بھی اسے دیکھتے ہی سود و ضیاع کرنے لگی۔ کتنی تکلیف پہنچ رہی تھی، وہ اسے کٹہرے میں کھڑے کیے ہوئے تھا۔ اب وہ برچھی سینے میں کھبوتے بے رحمی سے نکال رہا تھا۔ عشق میں عدالت نہیں لگتی، نہ محبوب کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ عاشق ہی ملزم و مجرم ہوتا ہے۔ محبوب چاہے عمر قید سنا دے یا پھانسی، سر جھکا کر سزا قبول کرنی پڑتی ہے۔ وہ تو ایک پھانس دل میں گڑھی نکالنا چاہتا ہے۔ سامنے کھڑی عورت اتنا تڑپ رہی تھی کہ ایک بار کہہ نہیں سکتی تھی وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو تڑپتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ بارش کے ٹھنڈے قطرے دونوں کے جسموں پر تیزاب کی مانند گر رہے تھے۔ ہاں، یہ تیزابی بارش آج ان کی جان لے کر رہنے والی تھی۔ نہیں بھول سکتی وہ سبز آنکھیں، وہ زخمی سا مسکرایا۔ نہیں بھول سکتی یہ سبز آنکھیں، زخمی لہجے میں کہا۔ وہ اب یہ اور وہ میں اٹک گیا تھا۔ اسے آنکھیں چھوٹی کیے دیکھ رہا تھا۔ ایجنٹ تھا، سب سمجھتا تھا، مگر دل کا کیا کرے جو آج پہلی بار ضد باندھ گیا تھا۔ وہ مزید پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگا، وہ دوڑ کر اس کے سینے سے لگ جائے۔ ایک بار کہہ دے آریان آئی لو یو، وہ اس عورت کے قدموں میں جھک جائے گا۔ دل سودے باسی پر اتر آیا تھا۔ چلی جاؤں گی، کبھی نہیں لوٹوں گی۔ انگلی اٹھائے سے بھیگے لہجے میں وارن کیا۔ وہ قدم پیچھے بڑھاتا تھا۔ وہ اس کے دل کی دھڑکنیں رکتی تھیں۔ کبھی کسی نے محبت کی ہی نہ تھی۔ اس مرد کی محبت اس کے لیے مغروریت تھی۔ تاعمر اب اسی مرد کو جھکنا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا؟ مجھے چھوڑ دو گی؟ تڑپتے ہوئے پوچھا۔ پیچھے کی جانب بڑھتے قدم رک گئے تھے۔ ہاں، روتے ہوئے کہا۔ دل زار ہو زار روتے ہر لفظ کی نفی کر رہا تھا۔ اتنی شدت سے تم سے محبت کرتا ہوں، میری تڑپ محسوس نہیں ہوتی تمہیں؟ وہ کرب سے کہہ رہا تھا۔ وہ رونے لگی تھی، روتی جا رہی تھی۔ یہی اعتراف تو سننا تھا۔ چلی جاؤں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر۔ تمہیں گولی مار سکتی ہوں، کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ عورت ضد پر اتر آئے، اس سے بڑھ کر ضدی کوئی نہیں ہوتا۔ جب پتہ چل جائے سامنے کھڑا مرد اپنی سانسوں میں بھی بسائے ہوئے ہے تو کیوں نہ آئے مغروریت۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ڈیم اٹ، وہ چیخا تھا۔ بجلی کڑکی تھی، دونوں کے عکس چاندی کی طرح دکھائی دیے تھے۔ آئی لو یو، وہ حلق کے بل چیخا۔ بجلی کڑکتی رہی، لہریں شور مچاتی رہیں، کچھ بھی تو نہ ہوا تھا، کسی کو فرق نہ پڑا تھا۔ آئی لو یو، زرمش کے لب بے آواز ہلے اور وہ سب ساکن ہو گیا تھا۔ سبھی اس عورت کا اظہار سننا چاہتے تھے۔ آئی لو یو آریان، وہ چیخی تھی۔ سب مجسم تھا۔ سامنے کھڑا سبز آنکھوں والا مرد پہ وہ اس کی طرف دوڑ کر بڑھی تھی، اس کے سینے سے لپٹ گئی تھی۔ وہ ابھی بھی مجسم تھا۔ آئی لو یو، اس مرد نے ایک بار کہا تھا، وہ اب کہتی جا رہی تھی۔ یہی تو ہوتی ہے عورت، مرد عورت کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ مجھے ان سبز آنکھوں سے محبت ہے۔ اس کا چہرہ تھامے اس کی آنکھیں چوم رہی تھی۔ آئی ٹرسٹ یو۔ آریان اس کے گرد اپنے بازو لپیٹے سرشاری سے سرگوشی کر گیا۔ بٹ آئی لو یو، وہ اس کے سینے پر سر رکھے مدھم آواز میں اعتراف کر رہی تھی۔ اب بارش کے قطروں میں بھی مٹھاس تھی، برفیلی ہوائیں معطر تھی۔ وہ جھکتے ہوئے اس عورت کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا گیا۔ وہ ہنستے ہوئے آریان کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ وہ اوپر نیچے خطرناک راستوں پر چڑھائی چڑھ رہا تھا۔ زرمش کو اپنی گود میں اٹھائے بارش رک گئی تھی۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایسے مت دیکھو میری جان، انہیں پہاڑوں سے نیچے پھینک دوں۔ وہ اس کی بات پر ہنس پڑی۔ کیوں؟ ہنستے ہوئے پوچھا۔ آنکھیں پھر سے بہنے لگی۔ اتنی خوش آنکھیں ہضم ہی نہ کر پا رہی تھی۔ اس عورت کا دیوانہ ہوں؟ وہ عورت ایسے دیکھے گی تو دل ٹھہر جائے گا۔ چھوٹ کر کروں گی میری باہوں سے، چھوٹ کر گرو گی میری باہوں سے۔ وہ پھر سے ہنسنے لگی تھی۔ ہنستے ہنستے اس کی شرٹ مٹھیوں میں سختی سے جکڑ گئی۔ یقین نہیں مجھ پر؟ زرمش کی شرٹ سختی سے جکڑنے پر رکتے ہوئے پوچھا۔ گہری سانس لی، جسم ہانپنے لگا۔ جسم کے زخم ابھی تک تنگ کرتے تھے۔ یقین ہے، اس دنیا میں سب سے زیادہ تم پر یقین ہے۔ اعتراف ہی اعتراف۔ یہ عورت بار بار اس مرد کی دھڑکنیں روک دیتی تھی۔ مجھے اتار دو آریان۔ اس کی پھولتی سانسوں پر زرمش بے چین ہوئی تھی۔ اتنی مشکل سے ہاتھ آئی ہو، کیسے اب تمہیں خود سے دور کر دوں؟ کیا پتا پھر سے بھاگ جاؤ۔ وہ ہنستی جا رہی تھی۔ زندگی خوبصورت ہو گئی تھی، ہر غم چھٹ گیا تھا۔ آریان میں کہیں نہیں چاہتی،
تم اتنی مشقت کرو مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ اس کی بات پر رک کر اسے ذو معنی انداز میں دیکھنے لگا۔ وہ اس کی ذو معنی نگاہوں پر سرخ پڑتے گڑبڑائی تھی۔ ماما میرا مطلب ہے وہ مشقت نہیں۔ اب کی بار آریان ہنسا۔ اتنی معصوم نہیں ہو تم مسز خان جتنی دکھتی ہو۔ ہنسی کی جل ترنگ اب دونوں کی طرف سے تھی۔ وہ اسے گود میں اٹھائے خطرناک چڑھائیاں چڑھنے لگا۔ سردی سے دونوں کے جسم اب سٹ پڑ رہے تھے۔ وہ اس کے سینے میں سمانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بس کچھ دیر میں پہنچ جائیں گے، پھر تمہیں گرم کر دوں گا۔ رک کر اس کی پیشانی چومی۔ اتار دو مجھے آریان، راستہ خطرناک ہے۔ وہ اس کے دانت پر دانت جمانے پر مسترب ہوئی تھی۔ تمہیں بتانا چاہتا ہوں زرمش، تم میرے لیے کتنی قیمتی ہو۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچے کیا فائدہ اس جسم کا؟ وہ اب اس اظہار پر رونے لگی تھی۔ بدل تو نہیں جاؤ گے؟ ہر عورت کا ڈر۔ بدلا تو پھر سے گولی مار دینا۔ جھکتے ہوئے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ جب اظہار کرتی تھی نہ صرف ہوائیں رکتی تھی، دل بھی رک جاتا تھا۔ آریان نے ٹھہرتے ہوئے اپنی دھڑکنیں بحال کی اور وہ اسے مزید مضبوطی سے تھامے ان چڑھائیوں کو سر کرنے لگا۔ اس کے عشق سے آگے ہی خطرناک راستے کچھ نہ تھے۔ وہ مدھم سے سرگوشیاں کرتے اس کے سینے سے سر ٹکائے ہوئے تھی۔ وہ مسکراتے ہی جا رہی تھی۔ وہ زرمش کو لیے کاٹیج میں داخل ہوا۔ کمرے میں آتے ہی اسے اتارا تھا۔ خود بیڈ پر گرتے اپنی بے ترتیب سانسیں درست کرنے لگا۔ سانسیں پھول گئی تھی، زخموں میں درد ہو رہا تھا۔ وہ آریان کو دیکھتے واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ رکو مسز خان۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھا تھا۔ زرمش بجلی کی رفتار سے واش روم میں گھسٹتی دروازہ لاک کر گئی تھی۔ زرمش وہ کڑتے ہوئے بند دروازے پر مکہ مار گیا۔ زرمش گہرے سانس لیتے دروازے کے ساتھ لگے اپنے بے ترتیب دھڑکنوں کو قابو پا رہی تھی۔ رنگت سرخ گلاب ہوئی تھی۔ کھولو دروازہ، تمہارے کپڑے چینج کرواؤں؟ پیار سے گزارش کی۔ میں خود بدل سکتی ہوں، ہاتھ سلامت ہے میرے، ہنستے ہوئے کہا۔ باہر آؤ، بتاتا ہوں تمہارے ہاتھ میرے لیے کتنے ضروری ہیں۔ وہ لفظ چباتے ہوئے کمرے کی انگیٹھی کی طرف بڑھا۔ انگیٹھی جلاتے وہ الماری کی طرف بڑھا۔ سفید ٹی شرٹ اور سفید ٹراؤزر نکالا تھا۔ کپڑے چینج کرتے وہ فلور کشن پر بیٹھے زرمش کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ آ جاؤ مسز خان، عاشق ہوں، کولی نہیں۔ اس نے بیزاری سے ہانک لگائی۔ وہ لب کاٹتے اس کی بےتابی پر سرخ ہو رہی تھی۔ کپڑے چاہیے تمہیں؟ آریان کی سبز آنکھیں چمکی تھی۔ زرمش نے وینٹی مرر میں خود کو دیکھا۔ وہ آریان کے ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھی۔ ایسا کرو، ایسے ہی آ جاؤ، یعنی؟ وہ لب کاٹتے کہہ رہا تھا۔ زرمش اس کی ذو معنی باتوں پر مزید سرخ ہو رہی تھی۔ آ جاؤ مسز خان، باہر، ورنہ لاک توڑ دوں گا، پھر تمہاری خیر نہیں۔ دھمکی کا علامت ثابت ہوئی۔ وہ واش روم سے نکل کر اس کے سامنے نگاہیں چکائے کھڑی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے اپنی گود میں بٹھا گیا تھا۔ وہ اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ سکون ہی سکون۔ تم میری جان ہی نہیں، اس دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہو۔ وہ ہر لفظ سے اپنے سحر میں جکڑنا چاہتا تھا۔ میں نے پہلے تمہارے ساتھ یہاں زندگی کا نیا آغاز کیا تھا، تمہیں مکمل اپنا بنایا تھا۔ مجھے تمہاری رضامندی اس وقت بھی پوچھنی چاہیے تھی۔ تم میرے لیے سجی سوری، اسے میں نے تمہاری رضامندی مان لیا۔ پھر سچ پوچھو، میں تمہیں کھونے سے ڈر گیا۔ خلا کے پیپرز میں نے مجھے بے حد خوفزدہ کر دیا۔ وہ نرم لہجے میں اس کے گال پر انگلیاں ٹریس کرتے کہہ رہا تھا۔ آئی ایم سوری ہر تکلیف کے لیے جو تمہیں دی۔ اس نے اس کی پیشانی کو چومتے مدھم لہجے میں کہا۔ زرمش اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ اسے بہتر تھا کہ تم ایک بار اور آئی لو یو کہہ دو۔ وہ زرمش کی بات پر مسکرا گیا تھا۔ ہر وقت کر دوں گا، ہر سانس سے کہوں گا، تم وعدہ کرو مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گے۔ زرمش کے چہرے کو وہ دونوں ہاتھوں میں بھر گیا تھا۔ وہ اس کی بات پر گڑبڑا گئی تھی۔ رنگت فک سی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ زرمش کی زرد ہوتی رنگت پر وہ پریشان ہوا تھا۔ مجھے لالا کے پاس واپس جانا ہے، اس نے بے رابط کہا۔ واٹ؟ آریان خانزادہ کے لب بھینچے تھے۔ آریان، لالا کی اجازت کے بغیر میں تمہارے پاس نہیں آ سکتی۔ آر یو ان سینسز مسز خان؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے کھڑا ہوا۔ وہ شوق کی نگاہوں سے زرمش کو دیکھ رہا تھا۔ آریان، میں چاہتی ہوں تم لالا کو رضامند کرو۔ وہ انگلیاں چٹکائے کھڑی تھی۔ وہ مزید شاکڈ ہوا تھا۔ میں تمہارے قدموں میں جھک سکتا ہوں، 100 بار خود کو تم پر قربان کر سکتا ہوں، تمہارے سوکال رشتہ داروں کو منہ نہیں لگاؤں گا۔ اور کیوں رضامند کروں تمہارے ذلیل لالا کو؟ اپنی ہی بیوی، اس سے مانگوں؟ وہ اسے بھسم شدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بس آنکھوں سے نگلنے کی ہی کسر باقی رہ گئی تھی۔ میں کیا کروں آخر؟ میں کیا کروں؟ میں ہاتھوں میں تھامے اوٹمن پر بیٹھی۔ اب وہ اس کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ اس سے رخ پلٹے دیوار پر پوری قوت سے مکہ مار گیا تھا۔ یہی آنسو اب اس کی کمزوری تھی۔ ایسا لگتا تھا وہ اس کی کمزوری کے متعلق جانتی تھی۔ ہر بات پر آنسو بہانا فرض تھا۔ لالا کو اتنی تکلیف دے چکی ہوں، اب کیسے تمہارے ساتھ رہنے لگوں؟ میں آج بھی ان سے چھپ کر آئی ہوں۔ یہاں کیسے آئی ہو؟ کس کے ساتھ؟ اس نے مڑتے ہوئے پوچھا۔ پہلی بار اسے یہ خیال آیا تھا۔ میں ازلان کے ساتھ آئی تھی۔
आर्यन की आंखों में मज़ीद गुस्सा उठ कर आया था। वो उसे खश्मगीन निगाहों से घूरने लगा। वो तुम्हारा दोस्त है आर्यन? इसे जैसे बताया गया था। आर्यन ने सजाहिया मुस्कुराया था। मेरा दोस्त है, तुम्हारा कुछ नहीं लगता। आइंदा से ताल्लुक़ रखने की ज़रूरत नहीं है, इसे सख्ती से तंबीह की थी। शक कर रहे हो मुझ पर? रुंधे हुए गले से पूछा। 100 बार लानत मुझ पर। मैं तुम पर शक करूं, ऐसा सोच भी नहीं सकता। वो उसकी तरफ बढ़ते उसके कदमों में पंजों के पल बैठा। तुमने ऐसा क्यों कहा मिसेस खान? क्या मैं इतना घटिया हूँ जो तुम किसी मर्द के साथ बात करो, उसके साथ एक गाड़ी में आ जाओ, मैं तुम पर शक करने लगूं? वो उसकी बात पर गड़बड़ाते हुए निगाहें झुका गई थी। मुझसे कुछ छुपा रही हो तुम? इसकी लरसती पलकों को बगौर देखते पूछा। नहीं तो? जरमिश ने जल्दी से कहा, मगर दिल की धड़कनें तेज हुई। 2 महीने वो असलान के साथ इस हवेली में रह रही थी। वो कैसे बताए से वो शशो पंच में थी। मेरी जान, मैं अपनी बीवी पर कभी शक नहीं कर सकता, मगर तुम्हारा ड्राइवर, तुम्हारा खादिम, अब सब कुछ मैं बनकर रहना चाहता हूँ। वो निगाहें चुकाए मुस्कुरा गई थी। मजीद मत तड़पाओ मुझे, यहीं रुक जाओ, हैदर को देख लूंगा। वह इसकी लैब पर हाथ रख गया था। जरमिश मजीद सुर्ख गुलाब हुई थी। वो मुस्कुराते हुए इसे शानों से पकड़े इस पर झुका था। इसकी पेशानी पर लब रखे थे। ये ज़रूरी है? लरसते लबों से पूछा। यही तो ज़रूरी है। मध्यम लहजे में भारी सरगोशी की मर्द की मोहब्बत यही है? इसकी टी शर्ट पर उंगलियां ट्रेस करते पूछा। कैसे जताऊं फिर मोहब्बत? वो इसकी शर्ट के बटन खोलते इसकी गर्दन पर झुक गया था। वो आर्यन के बालों में उंगलियां फंसा गई थी। आर्यन के जिस्म से फूटती खुशबू इसके असाब पर भारी कर चुकी थी। इसके हाथों का लम्स अपना हक जताने लगे। लब बेलगाम हुए। वो इसके लिए रुख पलट गया था। वो भी इसके ऊपर थी। जरमिश के गीले बाल आर्यन का चेहरा ढांप गए थे। वो उसके बालों की महक अपने सांसों में उतारने लगा। दुनिया की जानलेवा महक क्या है? आर्यन की सब्ज आंखों में देखते मीठी मुस्कान से पूछा। जो तुम्हारे बदन से फूटे। वैसे खुद के साथ शिद्दत से लिपटा गया था। मुस्कुराहट क्या है? बस पर झुके ही पूछ रही थी। तुम्हारा साथ। वो इसके होंठों को चूमते बोला। अगर मैं ना हूँ? वो उठकर बैठी। अपने बाल जूड़े में समेटे थे। वो भी उठकर बैठते इसकी शर्ट शानों से सर टिकाए इसकी कमरा चूमने लगा। सांसों में आग दहकी हुई थी। जरमिश आगे से अपने बटन बंद कर रही थी। शर्ट ऊपर खींच चुकी थी। तुम्हारा जिस्म क्या तुम्हारे बदन पर लिपटा कपड़ा क्या? वो शर्ट के ऊपर ही इसकी कमर को चूमने लगा। अगर मैं ना रहूं? अपना सवाल दोहराया। इसके लिए मेरा न रहना ज़रूरी है। सवाल ही बेकार है। इसके लब जा बजा शर्ट के ऊपर से ही इसकी पीठ पर बिखर रहे थे। जरमिश मुस्कुराई थी। खुशी किस में है? गर्दन तिरछी करते पूछा। तुम्हारी खुशी में। वो उसकी साइड गर्दन को चूमते बोला। मेरी खुशी मेरे अपनों में है, मेरे लाला मेरे बाबा की रजामंदी में। उसकी बात पर कुछ पल के लिए से सुर्ख निगाहों से देखता रहा, फिर तकिए पर खुद को गिराता अपनी धूकनी की मानिंद सांस दुरुस्त करने लगा। अना क्या है? वो फिर से इस पर झुक गई थी। जो तुम पर वार दी जाए। वो बेबस हुआ था। इसे कमर से जकड़े अपने मजीद करीब कर गया था। फिर झुक जाओ मेरी तरफ। वो इसके सीने पर लब रखते रोने लगी थी। वो मजीद बेबस हुआ था। क्या करूं? हाथ जोड़कर माफिया मांगता फिरूं अपने ही दुश्मनों से? कारदार लहजे में पूछा। नहीं, सिर्फ लाला को यकीन दिला, तुम वो नहीं हो जो वो सोचते हैं। क्या सोचता है वो? आईब्रोज काते पूछा। चेहरा शिद्दत से सुर्ख था। पागल संकी दिमागी मरीज। वो निगाहें झुकाए कह गई थी। आर्यन खानजादा का दिमाग झंझना कर रह गया था। यानी मैं पागलों के सरदार के सामने जाकर कहूँ कि मैं पागल नहीं हूँ? वो बेड से उतरते हुए टेबल पर पड़ी पानी की बोतल खोलते मुलक आ गया था। हैदर खान सामने होता तो वो इसका कत्ल कर देता, और करना भी था। जरमिश आर्यन को देख रही थी, जो पानी पी कम रहा था और खुद पर गिरा ज्यादा रहा था। मैं चाहती हूँ मेरी बारात आए, तो मुझे इज्जत और एहतराम से लेकर जाओ। मैं दुल्हन की तरह सजूं, मेरे लाला मुझे शफकत से रुखसत करे। हाकिम खान का नाम इसने बमुश्किल लबों पर आने से रोका था। सामने खड़ा इंसान इसे खा जाने वाली निगाहों से घूर रहा था। ये हो गई जो तुम चाहती हो? मैं क्या चाहता हूँ जानती हो तुम? वो उखड़े लहजे में पूछ रहा था। वादे तुमने किए हैं, आशिक तुम हो, और मैं तुम्हारी पसंदीदा औरत। वो औरत जिस पर तुम जान बांटते हो। गर्दन अकड़ाए कहा। गरूर सामने खड़े मर्द ने ही दिया था। क्यों ना करती वो? मासूम दिखती हूँ मगर हो नहीं। वो बेआवाज दांत पीस गया था। हर अदा पर जेर हो रहा था। अब क्या चाहता हूँ वो तो पूरा कर सकती हो, या पसंदीदा औरतें मर्द के हकूक में डंडी मार जाती हैं। बस के करीब आया। सब पूरा करूंगी जिस दिन दुल्हन बना कर लाओगे। आंखों में आंखें डाले कहा। यह अलग बात है कि गाल भांप छोड़ रहे थे। गुलाब की तरह सुर्ख पड़ रही थी। वो इसे अपनी बाहों में जकड़े हुए से गहरी निगाहों से देख रहा था। ये तो गलत बात है। ये हर गलत बात मनवाओ, मेरे हकूक से नजरें चुराओ। पसंदीदा औरत इस मामले में नहीं चलती। पसंदीदा औरत हर वक्त बाहों में रहती है। वो बेबाक हरकतें करते इसके कान के लोगों चूमते खुमार आलूद लहजे में कह रहा था। रहूंगी ना, मगर जब दुल्हन बनकर आऊंगी। इसे खुद से दूर करने की कोशिश की। ये बहुत मुश्किल है। यकीन करो, तुम्हारी गोली खाने से ज्यादा जानलेवा।
کیوں چاہتے ہو تڑپ تڑپ کر سانسیں گوا دوں؟ کیا تمہیں میری بےقراریاں نہیں محسوس ہو رہی تھی؟ وہ اس کا ہاتھ جکڑ گیا تھا۔ زرمش اس کی حرکت پر مزید سرخ ہوئی تھی، بدن لرزنے لگا۔ پاپا پلیز آریان، مجھے لالا کے پاس چھوڑ دو۔ وہ منت پر اتر آئی تھی۔ نہ چھوڑوں تو نہ چھوڑوں اور وہی کروں جو میں کرنا چاہتا ہوں؟ اضطرابی انداز سے پوچھا۔ اب مشکل تھا اس عورت سے دور رہنا، بلکہ جان لیوا تھا۔ کیا فرق پھر آریان؟ پہلے بھی تم اپنی مرضی کر چکے ہو، بھیگے لہجے میں کہا۔ آریان کی آنکھیں سرخ ہوئیں، لب بھینچے، وہ اس کی کاٹدار نگاہوں پر نگاہیں جگائے انگلیاں چٹکانے لگی۔ وہ گہرا سانس لیتے اس کی گردن کو شدت سے چومتے پیچھے ہوا۔ کیا پہن کر واپس جاؤ گی؟ یہ سوال کرتے کیسے اس کا دل تڑپا تھا یہ وہی جانتا تھا، مگر اس کی کسی بھی بات کو وہ ٹال نہیں سکتا تھا۔ وہ پھر سے وہ نہیں چاہتا تھا جو ہوا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے اسے اب سونپے یہ چاہتا تھا جو پہن کر آئی تھی۔ نظریں جھکائے ہی کہا۔ اس کی ضرورت اس کے حقوق سے نظریں چراتے وہ شرمندگی سے کھڑی تھی۔ عجب سا محسوس ہو رہا تھا، فاصلے مٹا کر بھی فاصلے تھے، اسے خود بے چینی سی ہو رہی تھی۔ وہ اپنی گردن مزید چکا گئی تھی۔ وہ تو گیلے ہیں، وہ کہتے الماری کی طرف بڑھا، اپنا لانگ کوٹ نکال کر زرمش کی طرف بڑھایا۔ زرمش اس سے کوٹ لیتے پہننے لگی، چہرہ ابھی بھی سرخ تھا۔ اتنا مت محسوس کرو، کچھ دنوں میں تمہیں اپنے پاس لے آؤں گا۔ اس کا چہرہ پٹ چکا تھا۔ میں صرف چاہتی ہوں ایک بار لالا مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایسے تمہارے ساتھ رہی تو وہ مجھ سے کبھی راضی نہ ہو۔ ایک بار انہیں منا لو، وہ صرف اپنی رضامندی دے دے۔ وہ اس کے سینے سے لپٹی تھی۔ وہ لب بھینچے اس کے گرد اپنے بازوں کا حصار قائم کر گیا تھا۔ اس کا جو طریقہ تھا اسی طریقے سے حیدر کے سامنے جانا تھا۔ عاشق تھا، زن مری نہیں بنا تھا۔ اپنی بیوی کو وہ اپنے ہی سٹائل سے واپس لانے کا ارادہ رکھتا تھا، یعنی اپنے سالے کو چھٹی کا دودھ یاد دلاتے۔ آریان کے لبوں پر کمینگی بھری مسکراہٹ ابھری تھی۔ آریان اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے الماری کی طرف بڑھا۔ اپنی گرم جیکٹ نکال کر پہنی تھی۔ زرمش اپنی چادر اوڑھ رہی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتے اس کے قریب آیا تھا۔ اس کی پیشانی چومی۔ آج رات تمہارے کپڑوں سے کام چلا لوں گا۔ وہ اس کی بات پر پھر سے سٹپٹاتے ہوئے نگاہیں چکا گئی۔ میں کل ہی بارات لے آؤں گا۔ وہ اب اس کی بات پر ہنس پڑی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ اس کے سر کی ہتھیلیوں کو چومتے جا رہا تھا۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔